मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन के पर्पज से कुछ ऐसे सख्त बयान देते रहे हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन ओवर होगा, मेरा ख्याल खत्म होगा तो ठीक हो जाएंगे मामला। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनका है और चेयरमैन उनका है, गवर्नर उन्होंने लगाए हुए हैं और बजट में पूरा हिस्सा लेते हैं। जितनी डेवलपमेंट का है वो बिल्कुल वहां से ठीक आके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें वो बाकायदा गवर्नमेंट से हिस्सेदारी में बनते हैं। इस सिस्टम की तल्लक है वो मोहसिन नकवी साहब से पूछे। ये जो नकारा की बात कर रहे हैं वो तो मोहसिन नकवी साहब खुद चला रहे हैं सारा निज़ाम, ठीक तो उसमें हमें किस चीज का ताना देते हैं। जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो तो एक सेनेटर हैं, वो भी आपको पता है जिस तरह भी बनते हैं। जो पंजाब में आपने ड्रामाबाजी की है हमने बर्दाश्त की है, आपने जीपी में कोशिश की हमने बर्दाश्त की है। कल कन का वज़ीर-ए-आज़म आएगा तो ये वहां पे बैठ के हुकूमत चला सकेगा। हाँ, लाहौर में अगर बैठ जाए तो चला सकेगा। हमारे 74 एमएनए जो है ना वो असेंबली के अंदर इनका जीना आराम कर देंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि इन 3 सालों में तहरीक इंसाफ की जो ये क़यादत है ये बिल्कुल बरी ज़िम्मा है, उनकी ज़िम्मे कोई जिम्मेदारी नहीं है और खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सच बात नहीं होगी। मुज़ाकरात के अमल को आगे लेके जा खान साहब की रिहाई की तरफ ज्यादा पेश कदमी हो पाती तो नून ने पंजाब को, पीपल्स पार्टी ने सिंध को कख नहीं दिया। से कभी भी नए सूबों की हमायत नहीं आएगी कि पाकिस्तान की खातिर तो अपने किसी बदतरीन दुश्मन के साथ भी बैठा जा सकता है। यस, सियासत में बात हो सकती है, लेकिन डिपेंड्स कि इमरान खान साहब क्या फैसला करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जबकि पीपल्स पार्टी मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्की एहतजाज के लिए बिल्कुल तैयार नजर आती है। आजाद कश्मीर इंतखाबात के हर मरले की तकमील पर वफाक में इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की खलीज गहरी होती जा रही है, जबकि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी की ब्लेम गेम का फायदा उठाते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आजाद कश्मीर इंतखाबात में मुबैना धांधली पर मुल्की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आजाद कश्मीर में इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं थे, ये धांधली इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। वीडियो पैगाम में बिलावल भुट्टो ने नून लीग की क़यादत को मुखातिब करते हुए बानी खेज जुमले भी इस्तेमाल किए। बिलावल भुट्टो ने कहा, टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अल्टीमेटम का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो को अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी प्रोपेगेंडा करते हुए दाखिल हुई, लेकिन तीसरे मरहले के बाद पीपल्स पार्टी नतायज को तस्लीम कर लेगी और कहीं नहीं जाएगी, बल्कि 10 अगस्त के बाद हमारे साथ ही होगी। राना सनाउल्लाह ने पुंछ डिवीजन की 10 नशिस्तों में से 7 पर अपने उम्मीदवारों के जीतने की पेशगोई की है। वो कहते हैं कि नून लीग आजाद कश्मीर में इत्तेहादी नहीं अपनी हुकूमत बनाएगी। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से अहम फैसले भी कर लिए हैं, जिसके तहत कश्मीर में मुख्तसर काबीना रखी जाएगी। ज़राए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए पॉलिसी वाज़े कर दी है, जिसके मुताबिक पार्टी के सीनियर और तजुर्बाकार रहनुमाओं को काबीना में रखने का असूली फैसला किया गया है, जबकि महाजरीन के रिश्तों पर कामयाब होने वाले लीगी MLAs को कश्मीर हुकूमत की काबीना में ना लेने का फैसला हुआ है। ज़राए ने कहा कि लीगी रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ को मशवरा दिया था कि महाजरीन की नशिस्तों पर कामयाब होने वाला MLA काबीना में रखने से रियासत कश्मीर के खजाने पर माली बोझ बढ़ता है। जहां नून लीग आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए सफबंदी कर रही है, वहीं पीपल्स पार्टी के मीरपुर डिवीजन के इंतखाबी नतायज के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की खबरें भी सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से LA5, LA9, LA11 और LA12 के नतायज को चैलेंज किया गया है। पार्टी ज़राए का कहना है कि ट्रिब्यूनल्स में धांधली की वीडियोस और दस्तावेजी सबूत जमा कराए हैं, जबकि ट्रिब्यूनल से रजू करने का फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनवाई ना होने के बाइस किया गया है। पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फराबाद के हल्का LA27 के इलेक्शन में भी धांधली का इल्जाम लगाया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान कहती है LA27 में इंतखाबी अमले की मौजूदगी में लीगी रहनुमा के घर पर ठप्पे लगाने की वीडियो मौजूद है। शवाहिद इलेक्शन कमीशन हुकाम के हवाले कर दिए हैं। इसके अलावा आजाद कश्मीर के कायम मकाम सदर और हल्का LA31 खावड़ा से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लतीफ अकबर ने कहा है कि गोलियों की गूंज में सरेआम ठप्पे लगाए गए। फिर कैसे कहा जा सकता है कि इंतखाबात शफाफ हुए? लेकिन राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए वीडियो को जाली करार दिया है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी जीत रही हो तो खामोश रहती है, हारने पर धांधली का शोर मचाती है। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ ने कौमी हुकूमत बनाने और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अहम इत्तेहादी जमात के इल्जामात के बाद वजीर आजम को फौरी तौर पर असम्बली इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेना चाहिए, जबकि नए सूबों के मामले पर कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है।
دوسری جانب نئے صوبوں پر اٹھنے والا شور رانا ثناء اللہ کے اس بیان سے بظاہر تھم گیا ہے کہ میاں نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو محسن نقوی کو جواب دینے سے منع کر دیا ہے، لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ اس بار بات اتنی آسانی سے دبنے والی بھی نہیں ہے۔ نئے صوبے نہ صحیح، ملک گیر مضبوط بلدیاتی نظام کے بغیر اس بحث کو سمیٹنا اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ آرٹیکل 140A میں ترمیم کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کی قرارداد کو نون لیگ ہی نہیں پیپلز پارٹی کی بھی حمایت حاصل ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم بھی مضبوط بلدیاتی نظام کے لیے آرٹیکل 140 میں ترمیم کا بار بار مطالبہ کر چکی ہے۔ بعض حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اصل معاملہ نئے صوبے نہیں بلکہ 28ویں ترمیم کی منظوری ہے، جس میں آرٹیکل 140A اور NFC ایوارڈ کے فارمولے میں تبدیلی کے معاملات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے کیے جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مجوزہ 28ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ کے ساتھ پروونشنل فائنانس کمیشن کا فارمولہ بھی آئین کا حصہ بنا دیا جائے گا، جس کے بعد وفاق سے فنڈز براہ راست صوبوں کی بجائے متعلقہ مقامی حکومتوں کو منتقل کر دیا جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تمام نکات پر اتفاق رائے کے لیے کیسے ممکن ہوگا اور اس پہ کتنا وقت لگے گا؟ بعض حلقوں میں اس سال کے آخر تک پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ 28ویں ترمیم کر کے ملک بھر میں یونیفارم بلدیاتی نظام کے تحت ایک ساتھ مقامی حکومتیں قائم کی جائیں جن کی مدت 4 سال ہو اور انہیں مکمل آئینی تحفظ بھی حاصل ہو، تاکہ وفاق اور صوبوں میں حکومتوں کی تبدیلی سے مقامی حکومتوں پر کوئی اثر نہ پڑے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 اگست کے بعد پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے اعلان کے مطابق وفاق میں نون لیگ کی حکومت کے خلاف تحریک چلاتی ہے، یا صدر زرداری کی وسیع تر مفاہمتی پالیسی کے تحت 28ویں ترمیم کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لے کر آئینی ترامیم کی ہیٹرک کا کریڈٹ لیتی ہے۔ ملک میں ہونے والی نئی سیاسی بحث، اس کشمیر کے الیکشن کے نتائج پر ایک زبردست قسم کا اختلاف، ان تمام چیزوں پر بات کر لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، ملک میں ایک طرف نظام کامی کی بحث شروع ہو گئی، دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب نے آزاد کشمیر میں داندلی کے بڑے سخت الزامات لگائے، الٹا یہ کہہ دیا کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، میں ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ بلاول صاحب کی اس کال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا حکومت کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہے؟ بالکل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن کے پرپز سے کچھ ایسے سخت بیان دیتے رہے ہیں، لیکن جب یہ الیکشن اوور ہوگا، میرا خیال ختم ہوگا، تو ٹھیک ہو جائیں گے معاملات، کیونکہ یہ حکومت کے ساتھ وہ باقاعدہ شامل ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کافی کانسٹیٹیوشن پوسٹیں ان کے پاس ہیں، اور وہاں پہ بھی سندھ میں بھی ان کی حکومت ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمیں کوئی ایسی کوئی پوزیشن آکورڈ پوزیشن میں ہم آئیں گے کہ ان کے اس طرح کے بیانات سے کوئی فیوچر میں کوئی امپیکٹ آئے گا۔ وہ میرا تھوڑا ڈائجسٹ نہیں کر رہے کہ جو رزلٹ ہیں آزاد کشمیر کے۔ تیسرا یہ ابھی ہونا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں 2 آج جو پولنگ پوسٹ پون ہوئی تھی وہ آج ہو رہے ہیں، تو اس میں رزلٹ دیکھیں گے تو اسی طرح ہی اب 2 پولنگ اسٹیشنوں میں تو نہیں، آخر ادھر لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز سے ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی باتوں میں کوئی وزن ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ ٹھیک، ویسے عوام کو یاد رکھنی چاہیے ان کی یہ باتیں، سیریس لینی چاہیے عوام کو، میڈیا کو سیریس تو نہیں لینی چاہیے، لیکن یاد ضرور رکھنی چاہیے، کل کو بتائیں ان کو کہ جی یہ باتیں آپ نے کی تھی۔ ٹھیک، اچھا، یہ جو پیپلز پارٹی 2024 کے انتخابات پر سوالات اٹھا رہی ہے، فارم 47 کے تانے، ایک اعتماد تو ہے آپ کے اندر بھی، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ 10 تاریخ کے بعد ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، سر اس اعتماد کی کوئی خاص وجہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کی کسی بات میں بھی وزن نہیں ہے، نہ وہ حقیقت ہے، چاہے وہ پولنگ یا الیکشن کے معاملات ہوں، یا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کا سسٹم میں کہ 24 کے جو رزلٹ تھے، یا اس میں اب جو 24 کے رزلٹ تھے اس میں KPK میں PTI کی گورنمنٹ بنی، PTI کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں بھی ہوئی، اس طرح پیپلز پارٹی کے جو بلوچستان میں گورنمنٹ بنی، اب KPK میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی الیکٹ ہوئے ہوں گے، کوئی 1 2 3 4 ضرور ہوں گے، مجھے تو نمبر نہیں پتا۔ اس طرح سندھ میں ان کی گورنمنٹ بنی، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کے پاس پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کا ہے، اور چیئرمین ان کا ہے، گورنر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی طریقے سے بھی، اور بجٹ میں پورا حصہ لیتے ہیں، جتنی ڈیولپمنٹ کا ہے وہ بالکل وہاں سے ٹھیک، آ کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ باقاعدہ گورنمنٹ سے حصے داری میں بنتے ہیں۔ ٹھیک،
یعنی اعتماد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے نا کہ ہر جگہ سے پارٹ اینڈ پارشل بھی ہے. سر یہ محسن نقوی صاحب کا بیان ہے, کافی زیادہ کھلبلی ہے اس میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام ناکارہ ہو چکا. خیر نواز شریف صاحب نے محسن نقوی صاحب کو جواب دینے سے منع تو کیا, مگر آپ کی بینگ اے سینئر پولیٹیشین آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سسٹم کی بہتری کے لیے نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا قیام اب ناگزیر ہو چکا ہے؟ جہاں تک تو پاور کا تعلق ہے, پاور ضرور نیچے جانی چاہیے, اور جو بھی اس کا کوئی ماڈل ہو, لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ ہو, پاورفل ہوں اور بااختیارات با اختیار گورنمنٹ ہوں, لوکل گورنمنٹ, اور ان کے پاس جو فنڈنگ ہے یا فنانشیل ان کے ریسورسز ہیں وہ بھی ہوں, تو میرا خیال وہ تو بالکل ہونا چاہیے. اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے ہر جگہ جہاں ہمارے اس طرح پروونشل گورنمنٹس ہوں, فیڈرل گورنمنٹس ہوں, اور لوکل گورنمنٹ میں لوگوں کی جو نیچے کے جو معاملات ہیں وہ نیچے لوکل وہیں کے لوگ چلائیں تو بہتر ہے, زیادہ آسانی سے چیزیں ریزالو ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک اس سسٹم کی تعلق ہے, وہ محسن نقوی صاحب سے پوچھیں, یہ جو نکارہ کی بات کر رہے ہیں وہ تو محسن نقوی صاحب خود چلا رہے ہیں سارا نظام, تو اس میں ہمیں کس چیز کا تانا دیتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی وہ اس نے کیوں بات کی ہے, اگر ہے تو نظام تو وہ خود چلا رہے ہیں سارا. آپ نے سے کہا کہ عوام کو یہ پیپلز پارٹی ہو یا کسی کی باتوں کو سیریس لینا نہیں چاہیے, لیکن یاد رکھنا چاہیے. مگر سر بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی اے کے چیئرمین تو ہیں, وہ کہتے ہیں محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر نا وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے اور فی الفور لینا چاہیے, اور ساتھ ہی انہوں نے نئے الیکشن کروانے, قومی حکومت بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ پڑھے لکھے آدمی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, میرا انہوں نے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہوگا. کیا کوئی ایسا اسمبلی میں کوئی مسئلہ ہے؟ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ تو ایک سینیٹر ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح بھی بنتے ہیں, تو نیشنل اسمبلی سے ووٹ کس چیز کر لیں؟ ان کی میجورٹی ہے اور پورا اعتماد ہے ہمیں پرائم منسٹر صاحب پہ, 100% اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے بتائیں جب آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, وہ پی ٹی آئی نے جب ریڈ لائن پہ پہنچا, ڈیفالٹ وہاں پہ ریڈ لائن پہ پہنچ چکا تھا, تو وہاں پہ شہباز صاحب نے رات دن محنت کر کے, اس وقت ایک ہی ان کا ایجنڈا تھا کہ میں نے ڈیفالٹ سے اس کو بچانا ہے اور نکالنا ہے. اور اس دور میں اکانومی کو ریوائیو کیا ہے, اکانومی کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہیں, چاہے ریزروز ہوں یا مہنگائی کی کمی ہو, یا آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوسہ کرائسس تھا یہ جو خلیج کی وار تھی, اس میں بھی کس طرح مینیج کیا, جو پیٹرولیم کی پرائسز تھی اور سپلائی اس کو کس طرح برقرار رکھا. باہر تو بہت ساری لائنیں لگی ہوئی تھی, پولیس اور فوج بھی پیٹرول پمپوں پہ آئی ہوئی تھی. تو اسی طرح جو ڈپلومیٹک لیول پہ انٹرنیشنلی جس طرح ملک کا وقار بلند ہوا ہے, آف کورس اس میں فیلڈ مارشل کی بھی کنٹریبیوشن ہے, لیکن پرائم منسٹر از اے پرائم منسٹر. تو پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے پاکستان آج بہتر پوزیشن میں ہے. باقی سوشل میڈیا اور دائیں بائیں باتیں کرنا اور اس طرح کی کچھ انسرٹینٹی طرح کی کیفیت پیدا کرنا, یہ تو آل اوور دا ورلڈ دنیا اس کو فیس کر رہی ہے. کوئی ملک بھی لے, ٹھیک ہے انڈیا کا رانا لے, صاحب, کوئی ملک ہے. ٹھیک رانا صاحب, یہ خیر سوشل میڈیا کی خبر نہیں, لیکن ابھی آپ ہی نے بتایا کہ محسن نقوی صاحب کو بھی وزیر اعظم کا پورا اعتماد حاصل ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہیں. میں نے وزیر اعظم کا کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بڑا اچھا, گورنمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے کہ ڈیفالٹ سے بچایا ہے, یہ انڈیکیٹر اکنامکس ہے. اور محسن نقوی صاحب بھی اعتماد ہے, ان کی پرفارمنس ایز اے انٹیریئر منسٹر میرا لے اسلام آباد میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. ان کی جو اسلام آباد ان کے نیچے ہے, ساری جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے ان کی ہے, ٹی ڈی ان کے نیچے ہے, ایف آئی ان کے نیچے ہے, سارے معاملات, کرکٹ بورڈ ان کے نیچے ہے. وہاں پہ جو ان کی پرفارمنس ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی رہتی ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. تو پھر پرائم منسٹر کو کم از کم پوچھنا تو چاہیے نا, محسن نقوی صاحب آپ میرے سے بات کر لیتے, ڈائریکٹ میڈیا پہ آگے کیوں بات کی, آپ میری کابینہ کے ہیں اور آپ کی ایڈمنسٹریشن بھی اچھی ہے, مجھ سے بات کر لیتے. پرائم منسٹر نے پوچھا ہوگا ان سے, اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی ہے, میرا پرائم منسٹر صاحب نے ضرور پوچھا ہوگا. ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کوئی میرا 2 دفعہ میٹنگ ہو چکی ہے, تو اس نے کوئی ایکسپلینیشن دی ہوگی. تو ہمیں تو نہیں پتا, کیونکہ ان کے 1-to-1 میٹنگ تھی, وہاں پہ ضرور بات ہوئی ہوگی. پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی, وہ ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہے, اور یہی اعتماد ہے مسلم لیگ نون کا. بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب, وفاقی وزیر برائے فوڈ اینڈ سیکورٹی, ہم سے بات کر رہے تھے. گفتگو میں پیپلز پارٹی کو شامل کرتے ہیں کہ واقعی 10 اگست کے بعد
تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے, بلاول صاحب دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ جائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے قادر مندوخیل صاحب سے بات کرتے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے آزاد کشمیر انتخابات پر حکومت کو الٹی گنتی کا الٹیمیٹم دیا ہے, بلکہ ملک گیر تحریک کی بھی کال دی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر ہیں, وہ موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا رانا تنویر حسین صاحب کا کہ نہیں, 10 تاریخ کے بعد یہ بالکل نارمل ہیں, عوام کو بالکل سیریس نہیں لینا چاہیے پیپلز پارٹی کی کسی گفتگو کو, ہاں یاد ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ کہتے کیا تھے. تو سر ایک خاص قسم کا اعتماد تو ہے نا حکومت کے اندر, یعنی مسلم لیگ نون میں, کیا وجہ ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کو اتنا سیریس کیوں نہیں لے رہی؟ یہ سلمان حیدر صاحب جب بلاول صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے, ٹک ٹاک, یہ ان کے اعصاب پہ سوار ہو گیا, یہ ان کی ذہنوں میں, یہ خواب میں بھی ان کو ٹک ٹاک آتا رہ گیا. تو رانا تنویر صاحب کو یہ بتا دے کہ بلاول صاحب نے تو بولا ہے کہ آپ فارم 47 کے ہو, اس وجہ سے میں نے کابینہ میں شمولیت نہیں کی کہ آپ وہ جائز حکومت نہیں ہو, لیجیٹیمیٹ نہیں ہو. میں 2 قدم آگے بڑھتا ہوں کہ فارم 47 کا مطلب تو یہ ہے کہ 2 نمبر, آپ 2 نمبر طریقے سے بیٹھے ہو. تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں کہ بھائی میں 2 نمبر سے نہیں ہوں, میں 1 نمبر سے, یہ میرا ووٹ ہے. تو یہ ساری باتیں جو نا, جب آپ نے جو پنجاب میں آپ نے ڈرامہ بازی کی ہے, ہم نے برداشت کی ہے. آپ نے جی پی میں کوشش کی, ہم نے برداشت کی ہے. کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو دنیا کا اس کے اوپر نظر ہے. میں تو سلمان حیدر صاحب یہ سوچ رہا ہوں کہ کل کن کا وزیر اعظم آئے گا تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے حکومت چلا سکے گا. ہاں لاہور میں اگر بیٹھ جائے تو چلا سکے گا, وہاں پہ ان کے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے. ان کے کشمیر کے صدر کا ایک ویڈیو آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے ایکشن کمیٹی کی آڑ میں ہم پر حملہ کر دیا. وہاں یہ حال ہے کہ یہ خوف کے مارے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کی توسط سے کہ نواز شریف صاحب جا کے ادھر جا کے پونچھ ڈویژن میں جو ہے نا, وہ باغ میں جو ہے نا اپنا جلسہ کر لے. بھلے پنجاب کے لوگ ان کو لے جائے جس طرح پہلے لے گئے تھے میر پور اور مظفر آباد کے الیکشن میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, وہ پشتوں میں کہاوت ہے کہ جانماز پہ تم کھڑا کر دو گے مجھے زبردستی, نماز کون پڑھائے گا؟ نماز تو وہی بندہ پڑھے گا دل سے جو جانماز پہ کھڑا ہوگا. اچھا قادر صاحب مجھے یہ تو بتائیں ذرا, اسٹریٹجی کیا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے؟ ملک گیر تحریک سے کیا مطلب لیں بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ لوگ حکومتی اتحاد سے نکل رہے ہیں, حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ رہے ہیں, یا حکومتی اتحاد میں رہ کر کوئی فرینڈلی فائر کریں گے؟ بتائیں تو صحیح کچھ. دیکھیں سلمان صاحب, یہ جو بلاول صاحب نے اعلان کیا ملک گیر کا, اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ہمارے 74 MNA جو ہے نا وہ اسمبلی کے اندر ان کا جینا آرام کر دیں گے. یہ تو پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ بیچارے پتہ نہیں کس مفاد کے تحت وہ خاموش ہے, DA مرات لے رہے. جب بلاول صاحب نے ہاتھ بڑھایا ہے, آپ مجھے بتا دو, اور آپ کے دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور PTI اور مولانا صاحب یہ ہاتھ ملا لیں گے, یہ 4 دن حکومت چلا سکیں گے؟ یہ آزاد کشمیر تو چھوڑیے, مرکز تو چھوڑیے, پنجاب میں جہاں ہماری اکثریت نہیں لیکن عوامی طاقت تو ہے, وہاں یہ چلا سکیں گے؟ لیکن یہ تو PTI کو سوچنا ہے کہ وہ کس سے انڈر گراؤنڈ ہاتھ ملائے ہوئے جو اپنے عہدے انجوائے کر رہے, آئے بلاول کے ساتھ ہاتھ ملا لے, پھر گنتے رہے. یہ جو گنتی جو بلاول سے ٹک ٹاک کر رہے ہیں, گنتے رہے. پھر آپ روزانہ آپ کی میڈیا جو ہے شام کو گنتے رہیں گے, آج 1 دن ہو گیا, آج 2 دن ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ گننا شروع کر, اور آپ سے بھی بار بار پوچھیں گے یہ ٹک ٹاک کب ختم ہوگی. بالکل 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 پوچھے مجھ سے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس شخص کو میں 2 نمبر کہہ رہا ہوں, 2 نمبر تو میں کہہ رہا ہوں, بلاول صاحب نے تو فارم 47 کا, تو اس کا مطلب بھی یہی ہے. تو یہ 2 نمبر کو جو نا خود 1 نمبر ثابت کرنا ہے اور بتانا ہے ہمیں نہیں چاہیے آپ کو ووٹ, میں اعتماد کو لے رہا ہوں. ایک پل قومی اسمبلی میں اعلان کر دے. اچھا سر, آپ نے بالکل کہا, مگر آپ تو کہہ رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لیں, تو ذرا باقاعدہ طور پر ایک عدد ذرا پارلیمنٹ میں بھیج دیں کہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. ایک تو مجھے یہ بتا دیں پیپلز پارٹی کیوں نہیں انیشیٹ کرتی. دوسرا ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کو ایک خاص اعتماد بھی حاصل ہے اس حوالے سے کہ جناب کچھ بھی ہو جائے پیپلز پارٹی اسی پرانی تنخواہ پر ہمارے ساتھ کام کرتی رہے گی. تو ایک سرٹن معاملہ تو ہے نا, کچھ بھی کر لیں, اگر پیپلز پارٹی خود ہی انیشیٹ کر لیں تو زیادہ مناسب نہیں ہے. آپ مجھے بتایا کہ جب میں مسلم لیگ نون کو 2 نمبر پارٹی کہوں گا, 2 نمبر جیت کہوں گا, اور وہ یہ بات نہیں کریں گے تو کیا جواب ہے ان کے پاس؟ سر پھر اسی 2 نمبر پارٹی کا صدر بھی تو پھر 2 نمبر ہی کہلائے گا نا, جس کے ووٹوں سے ہوئے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, دیکھو تھوڑا سا آپ بہتر جانتا ہے, صرف خواہ مجھے چھیڑ رہے ہو اور آپ کو سامنے والے جو آپ کو دیکھنے والے ان کو کنفیوز کرو, اور کچھ نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ 2024 کا جب الیکشن ہوا تھا, اس الیکشن میں ہم نے PTI کو آفر کی, تصدیق بھی ہو گئی, PTI نے ٹکرا دیے. ہمارے پاس 2 راستے تھے, یا ہم گھر بیٹھ جاتے یا ہم نون لیگ کے جنازے کو کندھا دیتے.
اور اگر ہم گھر بیٹھ جاتے نون لیگ کی جنازے کو کندھا نہ دیتے تو کیا یہ اسمبلی اور یہ حکومت قائم ہو سکتی تھی؟ ہرگز نہیں. جب نہیں ہو سکتی تھی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود جو الیکشن 3 مہینے میں ہوا تھا وہ 9 مہینے میں بڑے مشکل سے ہوا, اور وہ جو 9 مہینے میں ہوا اس کا اشر بھی آپ کے سامنے ہے. تو کیا اگلے 9 سال کے لیے الیکشن ہوتا؟ دوسری بات یہ کہ ہم نے دوسرا جملہ سن لیں, ہم نے جب وہ ووٹ کے بدلے ان سے یہ غیر اختیاراتی عہدے لیے. ہمارا صدر تو پہلے بھی صدر رہ چکے, ٹائٹل تو ہے اس کے پاس صدر پاکستان کا, دوسری مرتبہ نہ بنتا تو کیا فرق پڑتا؟ تو نون لیگ کو میں کہہ رہا ہوں مگر سر تاحیات استثناء آپ نے دیا ہے, پلیز آپ اتنا سمارٹلی آگے نہ چلیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں, پیپلز پارٹی چھوڑ کے جانا چاہتی ہے چھوڑ کے چلی جائے, کیوں نہیں جاتی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نون لیگ والے. دیکھیں میں ایک سے بتاؤں آپ کو, ہم نے جب الٹا گنتی شروع کی ہے, جب ہم نے ملگیر تحریک شروع کی تو ہم تو آپ کو چھوڑ چکے ہیں. بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب, پیپلز پارٹی کے بات کر رہے ہیں پاکستان فرنٹ. اس بریک کے بعد ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. ایک طرف بلاول بھٹو نے ملگیر تحریک کا اعلان کر دیا تو دوسری جانب تحریک انصاف نے 5 اگست کو بانی پی ٹی آئی کی قید کو 3 سال مکمل ہونے پر احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, جس سلسلے میں 5 اگست کو پشاور میں جلسہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہی پی ٹی آئی میں تحریک کے حوالے سے اختلافات کی خبریں بھی گرم ہیں. کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر سمیت وفامت کے حامی کئی رہنما فوری طور پر کسی بڑی تحریک کو چلانے کے لیے حامی نہیں ہے. 5 اگست کے جلسے کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک کا سیمی فائنل قرار دیا ہے. اس تحریک کا فائنل کب ہوگا اور اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پر سیمی فائنل کھیل کر تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے میں کیسے کامیاب ہوگی؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب, تحریک انصاف نے 5 اگست کو اپنی ہوم گراؤنڈ پشاور میں جلسے کی کال دی ہوئی ہے. سہیل آفریدی صاحب اسے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سیمی فائنل قرار دے رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کی حکمت عملی کیا ہے, اور کیا ایسی حکمت عملی ہے جو پچھلی حکمت عملیوں سے تھوڑا مختلف ہو؟ یہ سیمی فائنل ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی فائنل بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. 5 اگست کو ایک بھرپور جلسہ ہونا ہے اور اس میں آگے کلائے عمل سہیل آفریدی صاحب لیں گے. فائنل کا لفظ شاید وہ اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو موومنٹ ہے اس میں ایک اہم سنگ مین ہے. بہر سیاست میں یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں فائنل نہیں ہوتا, یہ روز کی جدوجہد ہے اور یہ اب کرتے رہتے ہیں جب تک آپ کو اپنا مقصد ملتا نہیں ہے. لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس وجہ سے اس کو یہ نام میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب نے دیا ہے. ٹھیک. اچھا, بینگ اے نظریاتی کارکن عمران خان صاحب کو قید ہوئے 3 سال مکمل ہوئے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی ذمہ داری تو ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس عرصے میں اگر عمران خان صاحب رہا نہیں ہوئے تو اس میں پارٹی کے بھی کچھ عناصر قصوروار ہیں, بہنیں قصوروار ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ علیمہ خان صاحب پر تھوڑی بہت تنقید تو کر چکے ہیں. ذرا آپ اس سارے 3 سالوں کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر سسٹم کے علاوہ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ نہیں, پہلے تو میں اس کی وضاحت کر دوں, میں فیملی ممبرز کے حوالے سے کبھی کوئی پبلک کامنٹ نہیں کرتا, تو تنقید کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کسی کا حوالہ یہ ہے کہ میں نے کوئی پارٹی کا اصول بتایا ہے موروثی سیاست والا, تو وہ فیملی سے متعلق نہیں ہے, وہ پارٹی کے لیے ہے اور اس پہ جو بھی عمل کرے گا وہ عمران خان صاحب کے اصول پہ عمل کرے گا, تو اس کا فیملی سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا جو آپ کے سوال کا بنیادی حصہ ہے وہ یہ کہ کیا اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں. دیکھیں, یہ تو مظلوم کو سزا دینے والی بات ہے کہ ایک شخص جیل میں ہو اور ہم کہیں کہ تم اپنے ہی جو ہے کسی غلطی کی وجہ سے اندر ہو. ٹھیک ہے, سیاست میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن جتنے بھی اس وقت آفس بیئرز ہیں, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ کسی نے جان کے کوئی غلطی کی ہے. کچھ چیزیں انسان کی اپنی بساط سے باہر ہوتی ہیں یا وہ اس کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر پاتا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ان 3 سالوں میں تحریک انصاف کی جو یہ قیادت ہے یہ بالکل بری الذمہ ہے اور ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ بات نہیں ہوگی. کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں ہمیں زیادہ فورسفلی اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا, خاص کر ان لوگوں کو جن کے پاس انتظامی ذمہ داریاں ہیں. میرے جیسے شخص ہے, حالانکہ میرا ایک عرصہ ہوا عمران خان کے ساتھ, کبھی نہ کبھی میں ممبر رہا, تیسری بار میں قومی اسمبلی میں, لیکن میرے پاس نہ مذاکرات کا اختیار ہے اور نہ احتجاج کال کرنے کا اختیار. نہ میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ احتجاج کے لیے نکلیے
جب تک پارٹی قیادت کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا، اور نہ مذاکرات کے لیے، حالانکہ میں بار بار ہی کہا ہے کہ مذاکرات کی آفر موجود ہے، آپ اس کو اویل کیجیے، لیکن مذاکرات کرے گا کون؟ وہ علی محمد نہیں کر سکتا، یہ میرے جیسے اور پرانے ساتھی پارلیمنٹ میں بھی ہیں، وہ نہیں کر سکتے، وہ اپوزیشن لیڈر کرے گا یا چیئرمین کرے گا یا جنرل سیکرٹری کرے گا. تو اس وجہ سے کچھ موقع ایسے ضرور ہیں میرے خیال میں جس میں اگر ہم زیادہ اور اثر اور پریکٹیکل طور پہ آگے بڑھتے، مذاکرات کے عمل کو آگے لے کے جاتے اور اپنی باتوں پہ ذرا مضبوط کھڑے رہتے، ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کی طرف زیادہ پیش قدمی ہو پاتی. تو یس، اس کو میں اس طرح سے لوں گا کہ ہمیں زیادہ پر اثر پر زور طور پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اچھا امام صاحب، ملک میں نئے صوبوں کے قیام کی ایک بحث شروع ہوئی. محسن نقوی صاحب نے ایک بیان دیا، شفیع جان صاحب وزیر ہیں، انہوں نے اس کی حمایت بھی کیا ہے. کیا آپ بھی محسن نقوی صاحب کے بیان سے متفق ہیں؟ دیکھیے، میں نے یہ بات کی ہے کہ کسی بھی معاملے پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو عمران خان تک رسائی اور ان کی رہائی پہ بات کرنی ہوگی. اس وقت پاکستان میں 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں سے واحد تحریک انصاف ہے جو قومی جماعت رہ گئی ہے. ہمیں کسی صوبے کی سیاست نہیں کرنی، ہمیں ہر صوبے سے ووٹ پڑتا ہے. اس لیے اگر انتظامی بنیادوں پہ صوبائی یونٹ تقسیم بھی ہوتے ہیں تو ہماری جماعت مضبوط رہے گی. مسلم لیگ نون پنجاب کی سیاست کرتی ہے، پیپلز پارٹی سندھ کی سیاست کرتی ہے، حالانکہ نون نے پنجاب کو، پیپلز پارٹی نے سندھ کو ککھ نہیں دیا سوائے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے. تو ادھر سے کبھی بھی نئے صوبوں کی حمایت نہیں آئے گی. ہاں، نیا صوبہ صرف اس بنیاد پہ نہیں بننا چاہیے کہ ہمیں کوئی کسی صوبے میں کسی جگہ پہ کچھ چاہتے ہیں کہ یہاں بن جائے. نو، اگر عوام کی ضرورت ہو، اگر عوام کا مطالبہ ہو تو بالکل بنے، لیکن یہ کنسنسس بیسڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس پہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر. لیکن اگر اس پہ آپ نے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی جماعت کے لیڈر کو آپ اس سے باہر رکھیں جو سب سے زیادہ اس ملک میں انتظامی یونٹس کے بھی حق میں ہے؟ عمران خان خود بھی یہ بات کر چکے ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ڈویژن لیول پہ بھی آپ صوبے بنائیں. تو اگر آپ اسی کو باہر رکھیں گے تو باقی تو اس کے حق میں ہی نہیں. اچھا، یعنی اگر عمران خان صاحب کو باہر آ جائے یا ان سے بات کی جائے تو دین یو گو فار خیبر پختونخوا سے اسٹارٹ کر لیں، یا 2/3 میجورٹی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیے، بہت بڑا مطالبہ ہے صوبہ ہزارہ کے. میں نے ہزارہ میں عمران خان صاحب کی موجودگی میں 2022 میں ایک جلسہ تھا ہمارا، وہاں میں نے صوبہ ہزارہ کا نعرہ میں نے بھی لگایا، حالانکہ میں پختونخوا سے ہوں، اور وہاں بہت سے سیاستدان اس بات سے ڈرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار صوبہ ہزارہ کیوں نہ بنے، ہزارہ کے عوام کو آپ ان کا رائٹ دیں. اور ایک میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں سلمان بھائی، میری سیاست ہے پاکستان کے لیے، اس سبز لالی پرچم کے لیے. لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، لوگوں کے ظالمانہ رویوں اور ان کے آمرانہ طریقوں سے، اور میں یہ بات کرتا ہوں، میں سیاسی لوگوں کی بھی بات کرتا ہوں، وہ اس کا غصہ عوام کا پاکستان پہ نکلتا ہے کہ کام وہ خود نہیں کرتے، لوگوں کو فنڈ وہ خود نہیں دیتے، گالی اسلام آباد یا پاکستان کو پڑتی ہے. تو اگر آپ انتظامی یونٹس بڑھا دیں گے تو بجائے اس کے کہ وہ پھر پاکستان کا برا بھلا کہیں یا اسلام آباد کو ہر چیز کا ذمہ دار کہیں، تو پھر اپنے آدمی سے سوال کریں گے بھائی آپ سرائیکی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ہر وقت لاہور کا رونا روتے رہتے ہیں، لاہور گیا، اب آپ وزیر اعلیٰ ہیں، اب آپ ہمیں بتائیں کیوں میں حق نہیں مل رہا. یا صوبہ ہزارہ ہے، اگر ہزارہ کا ایک وزیر اعلیٰ ہو، وہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو پشاور میں بیٹھتا ہے اس کی بجائے اپنے وزیر اعلیٰ جو ایبٹ آباد میں بیٹھے گا اس سے پوچھے بھائی کدھر ہو، کام کیوں نہیں ہو رہا. اس سے اگر صحیح طریقے سے فیڈریٹنگ یونٹس مزید بنتے ہیں، اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. جو ایک علاقائی عنصر آ جاتا ہے بلوچستان میں، جیسے فار ایگزامپل سردار میں ادھر بیٹھے ہوئے اپنے بچے آکسفورڈ اور ہارورڈ میں پڑھ رہے ہیں، غریب کا بچہ وہاں پہ اس کو اسکول بھی میسر نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب اسلام آباد کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے. اگر آپ نے وہاں 2-3 صوبے بنا دیے، وہ پاکستان کو بردوش نہیں دیں گے، وہ اپنے آدمی سے پوچھیں گے بھائی تو وزیر اعلیٰ ہے، تیرے پاس فنڈ ہے، کام کیوں نہیں ہو رہا، پاکستان کے اس میں کیا قصور ہے. تو ہاں، اگر چھوٹے صوبے بنتے ہیں، مزید بنتے ہیں اور کنسنسس سے بنتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے بنتے ہیں، اس میں پاکستان کی بہتری ضرور ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمران خان کو بھی ساتھ لے چلیں، آپ مولانا فضل الرحمان کو بھی بٹھائیں، آپ ایم کیو ایم کو بھی بٹھائیں، اور باقی جو 2-3 جماعتیں ہیں بڑی ان کو بھی بٹھائیں. اوکے. اچھا، بلاول صاحب بہت کھل کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف، یہ بھی کہتے ہیں وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، ملک گیر تحریک چلانے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تو آپ کو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی کچھ مستقبل میں کچھ قربتیں نظر آ رہی ہیں کہ دونوں مل کر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر حکومت کا کوئی ٹف ٹائم دینے پر غور کریں؟ ایسا ممکن تو ہے اگر پیور سیاسی اپروچ ہو تو.
देखिए, वैसे तो सियासत में लोग कहते हैं सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हमारी उनकी तरफ सियासत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान की खातिर अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, तो मैं फिर उसको इमरान खान साहब से जोड़ूंगा कि अगर खान साहब मुनासिब समझते हैं ठीक और है। आगे कोई रास्ता पीपल्स पार्टी के साथ बनता है, फिर काफ़ी दूर की बात है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की खातिर तो अपने किसी बदतरीन दुश्मन के साथ भी बैठा जा सकता है। इनमें हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हम सियासी इख्तलाफ है। बिलावल एक नौजवान है, मैं समझता हूँ, मैं उनको एक पॉजिटिव आदमी ही समझता हूँ। अभी तक वो टेस्ट भी नहीं हुए किसी इंतजामी ओहदे पे, तो अल्लाह करे कि उनकी जो बातें हैं वो उस पर अमल करते नजर आए। लेकिन मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब की जमात ने कुछ डिलीवर किया है। लेकिन चूंकि वो नौजवान है, यंग है, कुछ करना चाहते हैं, मुस्तकबिल में देखेंगे। अगर बैठ के कोई बात होती है तो इसको मैं थोड़ा सा इस पे नुक्ते पे रोकूंगा कि यस, सियासत में बात हो सकती है, लेकिन डिपेंड्स कि इमरान खान साहब क्या फैसला करते हैं। ठीक है। मौजूदा सियासी सिनेरियो में नहायत पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे थे अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा पीटीआई, मेंबर कौमी असम्बली। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्रंट, इस ब्रेक के बाद ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, आबनाए हुर्मुज़ कब खुलेगी, ये वो सवालात हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अमेरिका मुज़ाकरात के होने का दावा कर रहा है तो ईरान इसे बिल्कुल मुस्तरद कर रहा है। सदर ट्रंप के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने अगले 24 घंटे में आबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल तौर पर खुलने का दावा किया है। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक मुआहदा आज या कल तय पाने का इम्कान भी है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बावजूद मुतअद्दिद तजारती जहाज बदस्तूर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। मुतवक्के मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आज़ादाना और महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाएगा, जिससे आलमी तजारती सरगर्मियों में इस्तेहकाम आएगा। इससे पहले सदर ट्रंप भी ईरान के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर जल्द मुआहदा तय पाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन ईरान ऐसे तमाम दावों को मुस्तरद करता है। ताहम आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल को लेकर ईरानी क़यादत में भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई का कहना है कि ईरान अपने इस मौके पर मुकम्मल तौर पर कायम है कि आबनाए हुर्मुज़ को अमरीका की वज़ा करदा शराइत पर दोबारा नहीं खोला जाएगा। ना ही ईरान इस अहम समुद्री रास्ते पर किसी दूसरे मुतबादिल नापसंदीदा इंतजाम की इजाज़त देगा। लेकिन ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब हैं। जिस वक्त ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ओमान के साथ मुआहदे की खबर दे रहे हैं, उसी वक्त ओमान के साहिल के करीब एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जिससे जहाज़ के एक हिस्से में आग लगी है, जबकि वाक़े के बाद एक मल्लाह भी लापता है। दूसरी जानिब कतर का कहना है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े के सफारती हल की तलाश के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सफारती राब्तों के हवाले से कहा कि अब तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हो सका, ताहम आने वाले घंटों या दिनों में सूरत हाल तब्दील हो सकती है। माजिद अल अंसारी कहते हैं कि कतर की कोशिश है कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहे और तजारती और बहरी जहाज़ों पर किसी किस्म के हमले ना हो, क्योंकि आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए इस आबी गुजरगाह की सलामती नहायत अहम है। उन्होंने बताया कि कतर, पाकिस्तान और ओमान समेत सालिस ममालिक इस मामले पर बाहमी ताउन से काम कर रहे हैं। ये ममालिक फरीकैन के दरमियान राब्तों को आसान बनाने, तजावीज़ और मुसव्वदों के तबादले और एतमाद साजी के इक़दाम में किरदार अदा कर रहे हैं। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान माजिद अल अंसारी ने कहा कि मौजूदा हालात में कशीदगी कम करना और सफारतकारी को दोबारा फ़ाल बनाना इंतहाई ज़रूरी है। उधर रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका से रियायतें हासिल करने के लिए एक नई और वसी हिकमत अमली पर काम शुरू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का ख्याल है कि वो अमेरिका के साथ जारी इस कशीदगी में खित्ते की तजारती गुजरगाहों, बहरी रास्तों और तवानाई की तरसीबात को दबाव के मरकज में बदल कर तवील अरसे तक मुकाबला कर सकता है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान का मकसद कोई हतमी फौजी फतह हासिल करना नहीं, बल्कि कशीदगी को एक तयशुदा हद में रखते हुए इसका दायरा फैलाकर अमरीकी दबाव को नाकाम बनाना है, ताकि किसी बड़ी जंग के बगैर ही अमरीका से अपनी शराइत मनवाई जा सके। रॉयटर्स कहता है कि तेहरान की हिकमत अमली का बुनियादी मकसद अमरीका और इसके इत्तेहादियों को यह बावर कराना है कि बहरान को दबाने की कीमत ईरान के मुतालबात तस्लीम करने से कई ज्यादा भारी है। ईरान का वाज़ेह पैगाम है कि अगर वाशिंगटन ने आबनाए हुर्मुज़ पर तेहरान के किरदार को कबूल ना किया तो ये तनाज़ा खलीजी खित्ते से बाहर भी फैल सकता है। इसके अलावा मगरबी मीडिया में ईरानी क़यादत में इख्तलाफात की खबरें भी बार बार सामने आ रही हैं। सदर ट्रंप भी ईरान के साथ किसी भी मुआहदे से सबसे बड़ी रुकावट इन्हीं इख्तलाफात को करार देते हैं, जिसकी ईरान हमेशा तरदीद करता है। मगर अब ईरानी ज़राए अबलाग ने सदर मसूद पज़ेश्कियान के एक वीडियो बयान के हिस्से को नशर किया, जिसमें ईरान के सदर कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और डटा रहूंगा। इस वीडियो में पज़ेश्कियान ने कहा कि अब फौजी दस्तों के साथ मुकम्मल राब्ते में है।
ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق موجودہ صورتحال بشمول جنگ سے متعلق واقعات پر پزشکیان کی گفتگو کی مکمل ویڈیو اور متن جلد جاری کیا جائے گا۔ اس سے قبل رہبر اعلیٰ کے خاندان کے قریبی سمجھے جانے والے ایک عالم دین محمد باقر خرازی کے پزشکیان سے متعلق بیانات کو ایرانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر وسیع کوریج مل رہی ہے۔ محمد باقر خرازی ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے چھوٹے بھائی مسعود خامنائی کے سسرالی رشتہ داروں میں سے ہیں۔ محمد باقر خرازی نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر مسعود پزشکیان اب تک 28 مرتبہ استعفیٰ دے چکے ہیں یا استعفیٰ دینے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ عمل دوبارہ دہرایا گیا تو پزشکیان کا استعفیٰ قبول کر لیا جائے گا۔ خرازی نے اپنی گفتگو کے ایک اور حصے میں دعویٰ کیا کہ مجتبیٰ خامنائی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل اور اسلامی جمہوریہ کی مذاکراتی ٹیم میں تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں۔ خرازی کے مطابق مجتبیٰ خامنائی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں تبدیلی چاہتے ہیں، وہ ذوالقدر کو ہٹا کر ان کی جگہ محسن رضائی کو لانا چاہتے ہیں۔ خرازی کے دعوے کے مطابق عباس عراقچی سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو مذاکرات میں کسی بھی صورت مداخلت کا حق نہیں ہے۔ خرازی نے مجتبیٰ خامنائی کے طرز قیادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ پوری سختی کے ساتھ میدان میں آ چکے ہیں۔ آپ مجتبیٰ خامنائی کو نہیں جانتے، اگر ان کے والد قائد شہید ہوتے تو کچھ مسئلے سے کام لیتے، لیکن وہ بالکل کسی سے رعایت نہیں کرتے۔ 18 جون کو ایران امریکہ ہونے والے عارضی MOU کے بعد سے ایرانی صدر کو ایران کے سخت گیر حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کا بھی سامنا ہے۔ اس وقت ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے بھی کہا تھا کہ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت پر میرا نقطہ نظر مختلف تھا، مگر صدر پزشکیان اور سپریم نیشنل کونسل کی اتفاق رائے پر اس کی منظوری دی، جس پر صدر مسعود پزشکیان نے بھی وضاحت دی ہے کہ جون میں ایران اور امریکہ میں طے پانے والی مفاہمت ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجتماعی فیصلے کا نتیجہ تھی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایرانی قیادت سخت گیر اور اعتدال پسند حلقوں میں تقسیم ہے۔ ایک دھڑے میں صدر مسعود پزشکیان، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ہیں، جو معاشی تباہی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور عوامی بے چینی کو کم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور سفارتی حل کا حامی ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ریاست کے اندر اتحاد برقرار رکھنے کے لیے عوام کی معاشی اور سماجی شکایات کا ازالہ بھی ضروری ہے، جبکہ دوسرا دھڑا IRGC کی قیادت میں امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا شدید مخالف ہے اور جنگ میں مکمل فتح کے ساتھ ساتھ معاشرے پر سخت اسلامی کنٹرول کا حامی ہے۔ 28 فروری کو ایران پر حملے کے وقت صدر ٹرمپ نے یہ سوچا نہیں تھا کہ وہ اس جنگ کی دلدل میں ایسا پھنس جائیں گے کہ انہیں آئے روز اپنے بیانات اور دھمکیوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ جب سے ایران جنگ شروع ہوئی ہے، یہ واضح پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ پہلے ایران کو بڑے حملے کی دھمکی دیتے ہیں، جس سے تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، پھر خود ہی حملہ روک دیتے ہیں اور ایران کو مذاکرات کا آخری موقع دے دیتے ہیں، جس کے بعد تیل کی قیمتیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق مارچ سے اگست تک پیش آنے والے تمام اہم واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے معاملے پر ٹرمپ کی حکمت عملی مسلسل سخت فوجی دباؤ اور سفارتی لچک کے درمیان گھومتی رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس عرصے میں کم از کم 6 ایسے نمایاں مواقع آئے جب امریکی صدر نے ایران پر حملے کی دھمکی دی، فوجی کارروائیوں کی تیاریوں کا اعلان کیا یا حملے کی ڈیڈ لائن مقرر کی، لیکن ہر مرتبہ بعد میں مذاکرات، جنگ بندی، علاقائی ثالثی یا کسی نہ کسی سفارتی پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے کارروائی مؤخر یا منسوخ کرتی ہے۔ دوسری جانب یمن میں ایرانی حمایت یافتہ گروہ حوثیوں نے سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ حوثی تحریک کے فوجی ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا کہ ڈرون کے ذریعے سعودی عرب میں واقع نجران ایئرپورٹ پر حساس ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی سعودی عرب میں واقع اس ایئرپورٹ کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ اس کے ذریعے یمنی حجہ اور سادہ میں ڈرون اڑا کر فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔